अस्सलाम वालेकुम मार्का, क्या हाल चाल हैं? सारे ठीक ठाक ही वे सुरैकी बिरामा को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। मैं हाँ मलिक अहमद तुसा दे पे आकबत एदम यूट्यूब चैनल। तमाम सुरैकी मिठे मिठे सोने सोने बिरामा को मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल फरमेसो। अज सवेंदे पे हैं जुम्मे दी नमाज दे उत्ते ते मस्जिद दे विच अज एक कारी साहब आंदे पे जेड़े बहरू कितों आंदे पे जेड़े मस्जिद दे इमाम हैं पे ना उन्हां दे ओ भाई हैं पे जेड़े ई मस्जिद दे इमाम हैं कारी गुलाब शाह साहब वो सैयद घराने नाल ताल्लुक़ रखे हैं और माशाल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा कारी भी हैं। बच्चों को पढ़ने तकरीबन उन्होंने को 100-150 बाल भी इन टाइम तालीम हासिल करें पे, ठीक है, जिन्हें विचों लड़के भी हैं तो लड़कियां भी हैं। अच्छा अज अस मस्जिद वेंदे पे जुम्मा पढ़न। ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है। अपना नाम बताओ। मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा आपको सराकी नहीं आती? सराकी आती है तो बोलो यार, मेरे व्यूवर्स आपकी ज़बान सुन के बहुत खुशी महसूस करेंगे। ये भाईजान थोड़ा जिहा शर्मालू है, ठीक है, तो कैमरे के सामने शर्माते हुए नहीं शर्माता। अच्छा अज हुण अस वेंदे पे हैं, अज खिताब करे सन, ठीक है, तो वो खिताब सुनने अज 9 मुहर्रम है। तकरीबन उन्होंने अद्धा पौना घंटा जड़ा ना उन्होंने बयान थी सी, सही है, वो वाला अस चल के उन्होंने बयान सुनते भी हैं तो तुआको भी सुनने हैं, ठीक है। कारी गुलाब शाह साहब बहुत ही नफीस सादा लो इंसान और बहुत ही मुहब्बत करने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो सैयद घराने नाल ताल्लुक़ रखे ने, सैयद घराने नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे विचों हैं और इन इलाके दे विच जाने माने कारी साहब हैं पे, ठीक है। यकीन करो जेड़ी उन्होंने को तुसा दुआ मंगवाओ वो कबूल थी है, ठीक है। और बहुत ही यानी कि आखण का मकसद है बहुत ही नाइस पर्सन है। तो हुण चलते हैं जुम्मे की नमाज के उत्ते। मेरा भी हथ आगे कारी साहब का बयान रिकॉर्ड करने हैं। इंशाल्लाह मिलते रसूँ नैक्सट वीडियोज़ दे विच। तुसा मेरी एक वीडियो ज़रूर देखनी है जिंदे विच वड्डा भाई शकूरा होंदे ते छोटा भाई मंजूरा। शकूरे ते मंजूरे वाली वीडियो ज़रूर देखनी है जी कल अपलोड थी है। वो बहुत ही मिजाइया और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है भाई, ठीक है। पहले भी ऐसा शूट करके रखी हुई है लेकिन अपलोड कल की कई मजबूरियों की वजह तो, ठीक है। तो नूरा दुकानदार वाली वीडियो भी देखना ना भुलाए, ठीक है। तो एक भाई वीडियो जी मैं पहले अपलोड की है, वो वीडियो का नाम है पिया गुलाबो, और क्या नाम था? नहीं वो वीडियो का नाम है पिया गुलाबो काशिक पकड़ा गया, वो देखना ना भुलाए, बहुत ही मिजाइया तो बेहतरीन वीडियो। और चलते हैं मस्जिद में बयान रिकॉर्ड करें कारी साहब का वाल तो आपको भी सुने सो, ठीक है। ग्रामी कदर अहले बैत अतहार बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जिक्र करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। जिन हस्तियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया हो, जिनका जिक्र मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठ के सुनाया हो, जिन हस्तियों का जिक्र जिब्रील अमीन ने फरिश्तों की महफिल में किया हो, उन हस्तियों का जिक्र हम जैसे गुनाहगार लोगों की जुबान से करना बहुत मुश्किल है। हम उनका जिक्र क्यों करते हैं? ऐसी हस्तियों का जिक्र करने का मकसद हमारा ये होता है तो उनके जिक्र की बदौलत अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अपने नामा अमाल को मुअत्तर करने के लिए, अपनी कब्र को रोशन करने के लिए, अपने आप को अल्लाह के करीब करने के लिए हम ऐसी हस्तियों का जिक्र करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी हस्ती का अगर जिक्र किया जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान मुक़द्दस रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला हुजूर ने फरमाया, अये अबू हुरैरा जाओ और जाकर तमाम सहाबा को ये पैगाम दे दो कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ईमान का एक होता है जुज़, एक होता है हिस्सा। जुज़ को अलग कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, मगर हिस्से को अलग कर दें तो फर्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर ये बाल हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, अगर सर के बालों में से एक बाल अलग कर दें तो बालों को फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये गर्दन ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, इसको अलग कर दें तो फिर इंसान का जिस्म बेकार हो जाएगा। इसी तरह फरमाया ईमान एक जिस्म की तरह है और उस जिस्म का हिस्सा हुसैन की मोहब्बत है। फरमाया अगर हुसैन की मोहब्बत नहीं, इसका मतलब है ईमान ही नहीं है। इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इसका नक्शा यूं खींचा, आप फरमाते हैं जिस्म की एक रूह होती है जिसकी बदौलत जिस्म में जान रहती है, और एक जिस्म के लिए खुराक होती है जिसकी वजह से जिस्म बढ़ता है, फलता फूलता है। फरमाया हुजूर की मोहब्बत ईमान की रूह है, और अगर ईमान को बढ़ाना है, बड़ा करना है, ईमान को मजबूत करना है तो फिर तुम्हें हुसैन से मोहब्बत करना पड़ेगी, फिर अहले बैत से मोहब्बत करना पड़ेगी।
اہل بیت کے گھرانے سے اپنے دامن کو جوڑنا پڑے گا، پھر تمہارا ایمان مضبوط بھی ہوگا اور بڑھے گا اور پھلے پھولے گا۔ بہرحال یہ تو ان کی محبت ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے اور کل کا دن 10 محرم الحرام، جو کہ اہل بیت اطہار کے لیے ایک ایسی قربانی کا دن ہے کہ اس قربانی جیسی قربانی نہ کبھی پہلے گزری نہ قیامت تک آئے۔ یہ اہل بیت اطہار کی قربانی تھی۔ قربانیاں پہلے بھی بڑوں نے دی، اور سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی، ایک بیٹا، اور اس کی گردن پر چھری چلی بھی نہیں۔ اور جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام جب قربانی دینے آتے ہیں تو پھر ایک بیٹا نہیں، 3 بیٹے، 5 بھائی، 4 چچا زاد بھائی، اور ایک پورا خانوادہ لے کر آتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں قربان کر کے پھر سجدہ کرتے ہیں، باری تعالیٰ کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کرنا اور یہ قربانی قبول فرما لینا۔ اس پورے سفر کو ہم مختصر سے وقت میں اپنے انداز میں ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق کو جاری فرمائے۔ اس کتاب کا حوالہ دے کر میں یہ گفتگو کروں گا، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، اور اس کتاب کے مصنف ہیں حافظ ابن کثیر، جن کی تفسیر ہے ابن کثیر۔ یہ حافظ ابن کثیر وہ ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگوں سے ملاقات کی اور پھر ان سے ایک ایک چیز پوچھ کر اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ یہ تاریخی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ اس میں سے جو کچھ میں نے پڑھا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 4 شعبان المعظم کو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ پاک کو چھوڑنے کے لیے سفر سامان باندھا۔ اس سے پہلے کے خط و خال کیا تھے، ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میرے ذکر میں فقط حسین اور آل حسین رہے۔ سفر سامان باندھا، پورے خانوادے کو تیار کیا، اور تیار کر کے پورے خانوادے کو لے کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سامنے حضور کا روزہ اقدس ہے، حضرت فاروق اعظم کا روزہ اقدس ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا روزہ اقدس ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، نانا جان مدینے کو چھوڑنا میرے لیے تو کیا کسی پرندے کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، میرے لیے تو بڑا ہی مشکل ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، جو لوگ یہاں سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں مدینے کو چھوڑنا عام بندے کے لیے بھی اتنا مشکل ہے جیسے بچے کا اپنی ماں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ عاشقوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب مدینہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، تڑپ جاتے ہیں کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا مدینہ شریف میں نے وہاں پر دیکھا ایک بچہ، اس کے کپڑے بڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، مجھے یوں لگا جیسے اس کا سہارا کوئی نہیں۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا بچے آپ کا کوئی جاننے والا یہاں نہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں اور میرا رشتہ دار بھی یہاں کوئی نہیں، بس یہاں بیٹھا رہتا ہوں، کچھ آتا ہے کھا پی لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میرے ساتھ چل، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بچہ تیار ہو گیا، فرماتے میں نے اس کو لباس خرید کر دیا، اچھا جوتا پہنایا، بال ٹھیک کروائے، اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ اور جب اس بچے کی آنکھوں سے روزہ رسول اوجھل ہو گیا تو وہ بچہ تڑپ گیا۔ اس نے کہا جناب بابا جی مجھے یہ بتائیں جہاں لے کر جا رہے ہیں سب کچھ ملے گا، کیا یہ مدینے والا آمنہ کا لال بھی ملے گا؟ کہتے میں نے کہا یہ تو نہیں ملے گا۔ اس نے جھٹ دامن چھڑوایا اور جا کر حضور کے روزے انور سے جھپٹی ڈال لی، گلے لگا لی اپنے، اور عرض کرنے لگے اے بابا جی میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنی آنکھوں سے حضور کے روزے کو اوجھل نہیں کر سکتا۔ حضور کے روزے کو چھوڑنا بہت ناممکن ہے۔ اور پھر ایسی شخصیت کے لیے جس کا بچپن بھی مدینے میں گزرا ہو، جس کا لڑکپن بھی مدینے میں گزرا ہو، جس کی جوانی بھی مدینے میں گزری ہو، جس کا سب کچھ مدینہ انور میں ہو، اور وہ مدینے کو چھوڑے، یقیناً اس کے لیے اس سے بڑی قیامت کا دن کوئی اور نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو گئے، جب آپ دعا کر رہے تھے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہو گیا، وہاں پر تابعین کا جمع غفیر ہو گیا جو مدینے کے رہنے والے، اور زاروں قطار رونے لگے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں مدینے والے 3 مرتبہ اتنا روئے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنا نہیں روئے۔ پوچھا گیا کب؟ فرمایا پہلی بار اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظاہری دنیا سے وصال ہو گیا، اس وقت مدینے والے بڑے روئے۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا اس وقت جب امام حسین نے مدینے کو چھوڑا، اور فرمایا تیسری وقت اس وقت
جب حسین کا قافلہ مدینے میں آیا مگر اس میں حسین نہیں، سب کچھ تھا مگر اس میں حسین نہیں تھا، علی اکبر نہیں تھا، علی اصغر نہیں تھا، فقط امام زین العابدین تھے۔ اس وقت بھی مدینے والے بہت رہے۔ اب مدینے والے آئے تھے، اس قافلے میں کون کون تھے؟ خاص طور پر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت علی اکبر وہ شخصیت ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا وصال ہوا نا تو صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا، بعض صحابہ نے، کہ جہاں پر ہمیں حضور دکھائی نہیں دیتے وہاں ہم نہیں رہنا چاہتے، جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے۔ مگر جب ان کو پتہ چلا نا کہ ایک بچہ جس کی تصویر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، پھر وہ مدینے میں آ گئے۔ اور صحابہ کہتے جب ہمیں بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، کوئی دکھ ستاتا تھا، پریشانی آتی تھی، ہم کہیں نہیں جاتے تھے، سیدھا حسین کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے اور علی اکبر کی زیارت کرتے تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب قحط پڑ جاتا، بارش بند ہو جاتی، ہم کہیں نہیں جاتے، علی اکبر کے پاس جاتے، دعا کرواتے، وہ ہاتھ اٹھاتے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیتا۔ وہ صحابہ کرام نے اپنا دل علی سے لگا لیا تھا، علی اکبر سے۔ اب وہ تڑپ گئے، عرض کرنے لگے حسین تو جا رہا ہے، علی اکبر کو لے کے جا رہا ہے، ہمارا تو حضور کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد علی اکبر کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، ہمارا تو سب کچھ یہی ہے۔ مگر حسین نے کہا میں اپنے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے نانا کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جو آج ہم آزادی سے گفتگو کر رہے ہیں نا، آزادی سے گفتگو سن رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جہاں جگہ جگہ پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ ایسے نہیں بنی، یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ورنہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 شعبان المعظم کو مدینہ چھوڑا، مکہ شریف میں پہنچے، وہاں جو مکہ والے صحابہ کرام تھے وہ جمع ہو گئے۔ یہاں پر میں ایک سوال کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جو صحابہ کرام کے گستاخ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے؟ امام ابن کثیر نے اس کا جواب لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت مکے اور مدینے میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے وہ سارے کے سارے عمر میں امام حسین سے بڑے تھے، اور وہ اتنے لاغر اور کمزور ہو چکے تھے کہ جنگ لڑنے کی طاقت ان میں نہیں تھی، بالکل کمزور ہو چکے۔ امام حسین کی عمر مبارک 50 برس سے زیادہ تھی، اور جو صحابہ کرام تھے ان کی عمریں کم از کم جس صحابی کی عمر بتائی جاتی ہے وہ 90 سال بتائی جاتی ہے۔ 90 برس کا بزرگ جو ہوتا ہے وہ جنگ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو خود امام حسین نے منع کر دیا تھا کہ تم یہاں پر رہو، تم ہمارے ساتھ نہ چلو، ہاں نوجوان ہمارے ساتھ چلیں۔ بہرحال وہاں پر ذی الحج شریف کا مہینہ ہے اور 3 ذی الحج ہے جب آپ مکے کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی 7 دن بعد حج شریف ہے۔ وہ صحابہ کرام جو بزرگ ہیں جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے اے حسین ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس وقت روح زمین پر کسی نبی کا اگر کوئی نواسا موجود ہے تو وہ تو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حج تو ہی پڑھا ہمیں، حج پڑھانے کے بعد چلے جانا۔ مگر امام حسین کیا جواب دیتے ہیں جسے امام ابن کثیر نے لکھا؟ امام حسین فرماتے ہیں اے صحابہ تم بھی حج کر رہے ہو، لیکن جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس حج سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ فرمایا صحابہ تم حج کرو گے، کعبے کا طواف کرو گے، اور میں کربلا میں اپنے بچوں کے خیموں کا طواف کروں گا۔ تم حج کرو گے، قربانی کے جانور ذبح کرو گے، اور میں قربانی کے لیے کبھی اپنے علی اکبر کو پیش کروں گا، کبھی علی اصغر کو پیش کروں گا، کبھی اونو محمد پیش ہوں گے، کبھی ابن عباس پیش ہوں گے۔ فرمایا میں اپنے ایک ایک فرد کو اپنے نانا کے دین کے قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ تمہاری قربانی بھی عظیم ہوگی مگر میری قربانی جیسی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ آپ نے حج پڑھنا گوارا نہ کیا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو حج سے بھی افضل ہوتے ہیں مگر ہم ان کو ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم بن آدم آپ 600 مریدین تھے، آپ کے ارادہ حج کا کیا، 600 درہم جمع فرمائے، مریدین بھی ساتھ ہیں، چلے گئے۔ ایک مقام پر رات کو پڑاؤ کیا، مریدین سوئے ہیں، تہجد کے لیے اٹھے، رفع حاجت کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں ایک عورت برقعے میں پردے میں مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا، اس کے گھر گئے، اس عورت نے پکایا، آپ نے دستک دی، کہا مجھے لگتا تو یہی ہے کہ تم مسلمان ہو، پھر مردار کیوں کھا رہی ہو؟
اس نے کہا میں ایک بچیوں کی ماں ہوں جن کا باپ ان کے سر پر نہیں، یتیم بچیاں ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں پھر رات کو اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے مردار کھلاتی ہوں۔ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، وہ 600 درہم کی تھیلی اٹھائی اور جا کر اس بی بی کو دے دی اور واپس چلے گئے۔ مریدین اٹھے، انہوں نے کہا حضرت صاحب سے چلے گئے، وہ چلے گئے، حج کر کے واپس آئے۔ آپ کے گھر میں ہر مرید آتا ہے اور کوئی کہتا ہے حضرت میں نے آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کو حج اسود کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے، کوئی کہیں۔ آپ فرمانے لگے اے میرے مریدو، میں حج کرنے نہیں گیا، مگر میں نے جو کام کیا ہے نا، اللہ نے اس کام کی وجہ سے مجھے 600 مقبول حجوں کا ثواب عطا۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب حج سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا ثواب حج سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ چھوڑ دیا مکے کو، چلتے چلتے الغرض امام حسین اپنے اس مقام تک جا پہنچے جس مقام کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکثر اوقات دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن جبریل امین آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ تعالیٰ 2 شہزادوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، یا آپ کا بیٹا عبداللہ یا امام حسین۔ آپ نے اس وقت اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر دیا مگر حسین کو بچا لیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے حسین کو اس لیے بچایا کہ میرا حسین میدان کربلا میں میرے دین کو بچائے گا، اس لیے میں نے اس کو بچایا۔ یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ حسین جب آتے، فرماتے ہیں ایک دن جمعے کا دن ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، اتنے میں امام حسین سامنے آئے، حضور نے ممبر چھوڑ دیا اور بھاگ کر حسین کو اٹھایا اور فرمانے لگے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ حسین گر رہا ہے، میں نے اس لیے اٹھایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت حسین سے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرا حسین میدان کربلا کے اندر وہ قربانی دے گا جس قربانی کی وجہ سے میں قیامت کے دن انبیاء کی محفل میں فخر سے اپنا سر بلند فرما دوں گا، ایسی قربانی دے گا۔ بے حد محبت فرماتے حسین سے۔ یہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسین مسجد نبی شریف میں آئے، حضور نے ان کو اٹھایا، اٹھا کر ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے، ہاتھ اپنے ہاتھ میں۔ امام حسین فرمانے لگے نانا جان میں اپنا قد آپ کے قد کے برابر کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے حضور نے ان کے ہاتھ کھینچے، امام حسین نے اپنے پاؤں حضور کے گھٹنوں پر رکھے، پھر اوپر کی ہاتھ، پھر امام حسین نے اپنے قدم مبارک حضور کے سینے پر رکھے، یہاں تک کہ حضور نے پھر کھینچے، امام حسین حضور کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور نے اپنی زبان مبارک نکالی، حسین کی منہ میں ڈالی، حسین چوس رہے تھے اور پھر حسین نے زبان نکالی تو میرے مصطفیٰ چوس رہے تھے۔ اس قدر محبت کی وجہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم جب بھی پوچھتے تھے حضور یہی کہتے صحابہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جسے میدان کربلا کے تپتے ریزگار پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ امام حسین جو لاڈوں سے پلے ہوئے تھے، ناز سے پلے ہوئے تھے، جو نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والے تھے، یہ حسین کربلا میں پہنچے۔ فل گرم زمانہ ہے، وہاں پر پہنچے، اپنے قافلے کو وہاں پر ٹھہرایا اور ٹھہرا کر ان کی صفیں بنوائیں، مردوں کی الگ عورتوں کی الگ، پھر ان سے خطاب کیا، کہا اے میرے قافلے والوں، یزید اور اس کے حواری میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، چراغ بند کر دیتا ہوں۔ یہ امام حسین کہہ رہے ہیں، کل 72 ہے اور 72 کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ دوسری جانب کیا اعلان ہو رہا تھا؟ عبداللہ بن زیاد وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا، وہ قاصد بیچ رہا تھا کہ جناب 40,000 فوج کم ہے، 20,000 فوج اور بھیجی جائے۔ انہوں نے کہا جناب کیوں 72 کے مقابلے میں 40,000 فوج کم؟ ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے جس سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام نہیں، وہ حسین ابن علی ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، نواسہ مصطفیٰ ہے، اس کے خون میں خون مصطفیٰ ہے، اس سے جنگ کرنا کوئی آسان ہے؟ بہرحال کوئی نہ گیا، خطاب فرمایا
ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، دعا کرتے رہے. صبح ہوئی 10 محرم الحرام، اور یہ یاد رکھیں 7 محرم سے 10 محرم تک بدبختوں نے آل بیت اطہار تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیا، ایک گھونٹ بھی نہیں جانے دیا. اہل بیت اطہار چاہتے امام حسین اور امام حسین کے لخت جگر علی اکبر وہ تھے جن کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ وہ دعا کرتے اسی وقت اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیتا. اتنی عظیم ہستیاں تھیں. اگر چاہتے تو آپ دعا فرماتے، بارش نازل ہو جاتی، پانی پی لیتے. امام ابن کثیر کہتے ہیں اگر امام چاہتے دریا فرات کو حکم دیتے، وہ اپنا رخ امام حسین کے قافلے کی طرف موڑ لیتا، مگر حسین نے ایسا نہ کیا. یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضور کے گھرانے والے پیاسے رہ کر بھی اپنے نانا کے دین پر پہرا دینا جانتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہے. صبح ہوئی، اذان ہوئی، جماعت کرائی گئی، نماز پڑھی گئی. اس کے بعد امام حسین ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اونچی جگہ پر، اور جا کر خطاب فرمایا. میرے گھڑی نہیں ہے، ٹائم اونچی جگہ پر چڑھ گئے اور جا کر ان لوگوں سے خطاب کیا. اور امام کا یہ خطاب بطور حجت تھا کہ قیامت کے دن یزیدی قافلے میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس لیے امام نے خطاب کیا. کیا فرمایا؟ پر میں لوگوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں. اس وقت پوری کائنات میں اگر کسی نبی کا کوئی نواسا موجود ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ حسین ہوں. اس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. ایک مرتبہ میں اس نبی کی پشت پر سوار ہوا اور اس نے میری وجہ سے نماز کا سجدہ لمبا کر دیا تھا. تم جانتے ہو میں کون حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کو تمہارا نبی اپنے کندھے پر بٹھا کر مدینے کی سیر کروایا کرتا تھا. تم مجھے جانتے ہو میں کون حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا تھا من احب حسن و حسین فقط احبنی ومن ابغض حسن حسین فقط ابغضنی. جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کتاب فرما رہے ہیں اے یزیدی قافلے والو، تم جانتے ہو میں کون ہوں جس کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. کیوں تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں تم میرے مخالف کھڑے ہو گئے؟ کیوں تم ایک دھوکے باز، ایک زنا خور، ایک شراب خور، ایک بدبخت آدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے نبی کے نواسے کی مخالفت کر رہے؟ بیان فرمایا آپ نے، اور اس بیان کا اثر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ہو گیا. یہ حضرت حر یزیدی لشکر کا وہ سپاہی تھا جس کے بارے میں یزیدیوں کا یہ کہنا تھا کہ حر 1000 سپاہی کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. اتنے بہادر تھے، اور ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ حر وہاں چلا جائے. حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، امام حسین کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے اے حسین، میں آیا تو بدبختوں کے قافلے سے، میں نے تیری بڑی مخالفت کی ہے، پانی بھی رکوایا، سب کچھ کیا، مگر اب میں تیرے پاس آ چکا ہوں. فقط یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں تیرے قافلے میں شامل ہو جاؤں تو کیا میری بخشش ممکن ہے؟ امام حسین نے فرمایا تو قافلے کی بات کرتا ہے، جو ہم سے فقط محبت کر لے گا ہم اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو قافلے میں آنے کی بات کر رہا ہے. قیامت تک جو ہم سے محبت رکھے گا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اسے ساتھ پکڑ کر نہیں لے جائیں گے. تو حضرت حر نے پھر کہا ٹھیک ہے میں لڑوں گا قافلے کے ساتھ. بہرحال جنگ شروع ہوئی، ایک ایک سپاہی لڑتا. اس جنگ کا جو منظر نامہ تھا اور امام حسین کے جو لخت جگر، آپ کے بھائی، بیٹے، بھتیجے جو وہاں پر شہید ہوئے، اس منظر کو یقیناً مجھ جیسا کمزور بندہ بیان نہیں کر سکتا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اس منظر کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس خون کے آنسو ہونے چاہیے، پھر بیان کر سکتا ہے کہ ایک باپ کبھی اپنے 6 مہینے کے لخت جگر کو شہید ہو کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لا رہا ہے، کبھی اپنے نوجوان علی اکبر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لا رہا ہے، کبھی اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو اٹھا کر لا رہا ہے، ایک ایک لاش کو اٹھا کر لا رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ میرے امام کی آنکھ میں ایک بھی آنسو کا قطرہ آ جائے نہیں. اس وقت
سیدہ کائنات سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چونکہ قافلے میں موجود تھی، آپ سے ایک روایت لیتے ہیں، امام ابن کثیر فرماتے ہیں آپ فرماتی تھیں میرا حسین جب کوئی لاشا اٹھا کر لاتا تھا نا تو مسکرا کر آتا تھا اور آ کر یہ کہتے تھے بہن لو اللہ نے ایک اور قربانی قبول فرما لی، یہ کہتے تھے بجائے اس کے کہ تڑپ جاتے روتے بے بلاتے بے بلاتے۔ ذرا تصور کریں آج ہمارے گھر کے اندر ایک بچے کی ڈیتھ ہو جائے یا کسی نوجوان کی ڈیتھ ہو جائے یا ہمارے باپ دنیا سے رخصت ہو جائے یا ہمارا بھائی چلا جائے، کئی کئی دن تک ہمارے گھر سے دکھ اور پریشانی کا سما ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جس کی عمر 50 برس سے بھی زیادہ ہے، اتنی بہادری۔ حضرت زینب سے کس نے پوچھا یہ بہادری کہاں سے آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت سیدہ کائنات آپ فرماتی ہیں میں نے میدان کربلا میں جا کر یہ سمجھا کہ حضور حسین کو اپنی زبان کیوں چسپایا کرتے ہیں، میں نے کربلا میں یہ جا کر سمجھا کہ حضور اپنی طاقت حسین میں منتقل کرنا چاہتے تھے کہ کہیں کربلا میں میرا حسین ڈگمگا نہ جائے، میرا حسین پریشان نہ ہو جائے۔ بہرحال ایک ایک کو اپنے ہاتھ سے خیمے کے اندر منتقل فرمایا، تیار بھی خود کیا اور جب شہید ہوتے تو پھر منتقل بھی خود کیا۔ آج چونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، بعض لوگ یوٹیوب سے سرچ کرتے ہیں جی فلاں مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پانی مل گیا تھا، یہ امام ابن کثیر کہتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب لڑ رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے یزیدیوں کو، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے خیمے میں واپس آئے اور آ کر اپنے ابا سے عرض کرنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے نا ایک گھونٹ تو مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے جان دی ہے اور ایمان بخشا ہے میں تمام کے تمام یزیدیوں کو نیست و نابود کر کے رکھوں گا۔ اگر پانی مل جاتا تو کوئی ایک یزیدی بھی باقی نہ بچتا، مگر پانی نہیں تھا۔ بہرحال آخر میں میرے حسین کی باری، اپنے گھر میں آئے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو درس دیا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ہمارا گھرانہ وہ ہے جو اس وقت بھی اور قیامت تک بھی تمام گھرانوں سے افضل والا رہے گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا، حسین کی بہن ہو اور حسین ہی بن کر رہنا، جذبے سے رہنا، کبھی ڈگمگانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، لڑکھڑانا نہیں اور اپنی سربراہی میں اس قافلے کو لے کر جانا۔ ایک بچہ امام زین العابدین تو لاغر کمزور بیمار تھے، آپ سے فرمانے لگے کہ کہیں گھبرانا نہیں ہے یزید کے سامنے، پریشانی ہونا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں ہم نے دیکھا امام حسین کے ماتھے پر یا زبان پر ذرا سی بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، خوش ہو کر گئے اور جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری۔ اس منظر کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، بڑا کٹر منظر، لڑتے لڑتے اس قدر لڑے کہ یزیدی گھبرا گئے اور پھر یزیدیوں میں ایک شخص نے اعلان کیا، اس نے کہا بدبختو تمہیں پتہ نہیں یہ علی کا بیٹا ہے، حسین ہے، اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہو گے تو سب ختم ہو جاؤ گے، اکٹھے حملہ کرو۔ پھر سب نے مل کر حملہ کیا، جہاں تک کہ حضرت امام علی مقام اپنے گھوڑے سے نیچے گرے اور آخری عمل جو کیا اس میں بھی سبق ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نے نماز کے لیے مہلت مانگی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں وہ نماز تھی یا سجدہ شکر تھا، مگر آپ سجدے کی حالت میں تھے، امت کو پیغام دیا اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، مگر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ بدقسمتی سے آج ہم حسینی کرواتے ہیں مگر ہم نمازی کم ہیں۔ امام حسین نے نماز کو بچانے کے لیے اور قرآن کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اگر ہم واقعاتاً حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر جب یہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے تو پھر مسجد نمازیوں سے بھر جانی چاہیے، حقیقت یہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد قافلے کو نکالا گیا، سروں کو نیزے کے اوپر لٹکایا گیا اور یہ آوازیں لگائی گئیں کہ یہ باغیوں کے سر ہیں۔ ملک شام کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا ان کو۔ سیدہ زینب ایک بات یہاں ذکر کرتی ہیں، امام ابن کثیر کہتے ہیں جب وہ قافلہ کوفے کے بازاروں میں پہنچا، وہاں ایک بڑی اماں سوٹی کے سہارے پانی کا ایک جگ لے کر اس قافلے کے قریب آئی اور کہا کہ میں ان قیدیوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے وہ سیدہ زینب کے پاس آئیں اور وہ پانی دیا۔ سیدہ زینب نے کہا میں پانی بعد میں پیوں گی، مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون؟
ہم کربلا تک اور کربلا سے یہاں تک آئیں، کسی نے ہماری خبر نہیں لی، سب نے مذاق اڑایا، ہنسی کی، ہمیں باغی کہا، مگر تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، مجھے یہی کہا گیا کہ یہ قافلہ باغیوں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ قیدیوں کا قافلہ ہے، تو میں نے پانی اس لیے پلایا کہ میں مدینے میں رہا کرتی تھی اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باندھی ہوا کرتی تھی، آپ کی کنیز تھی، آپ کی خادمہ تھی، آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، آپ کی اور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میں جب وہاں سے روانہ ہونے لگی اپنے گھر کی طرف، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو سیدہ فاطمہ نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا اے فضہ، ان کا نام تھا حضرت فضہ رضی اللہ تعالی، اے فضہ جب کبھی تم قیدیوں کا قافلہ دیکھنا تم انہیں پانی جا کر ضرور پلانا۔ کہتی میں نے انہوں نے جب یہ کہا، سیدہ زینب کہتی میں نے ان سے کہا جب تم سے بچڑی تھی ان کے بچے تھے؟ کہتی ہاں، ایک حسن تھا، ایک حسین تھا، ایک زینب تھی، بس زینب لینا تھا۔ کہتی میری دھاڑ آواز نکلی زور سے، ان کا کیا بات ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا، میں نے کہا جس زینب کو تو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی تھی نا وہ بدبخت میں ہی ہوں، اور یہ جو سر دیکھ رہی ہو نا یہ حسین اور اس کے قافلے والوں کے سر ہیں۔ وہ اس بوڑھی اماں پر غشی تاری ہوگی، زمین پر گر گئی اور اس نے کہا بدبختو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کا نواسا تو اس لیے دیا تھا کہ تم اس کا دامن تھام کے جنت میں جاؤ، اور تم نے جہنم خرید لی۔ قافلہ چل پڑا۔ اسی کوفے کے بازار میں ایک شخص جو پادری تھا، عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے جب دیکھا کہ قافلہ ہے اور قافلے کے اوپر جو ہے اونچے اونچے سروں کو لہرایا ہوا ہے، دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ سر امام حسین کا سر ہے اور سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے ان سے جا کر کہا جناب یہ سر آج کی رات مجھے دے دو، جو قیمت مانگنی ہے لے لو۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس وقت 40,000 درہم انہوں نے قیمت مانگی اور اس پادری نے وہ قیمت ان کو دے دی، سر لے لیا، اونچی اور پاکیزہ جگہ پر رکھا، خوبصورت اس کو بنایا، اس کے اوپر خوشبو لگائی، ساری رات دے کر روتا رہا اور کہتا رہا کاش یہ سر ہمارے نبی کے نواسے کا ہوتا اور ہم یوں نیزے کی نوک پر نہ لگاتے۔ جب صبح ہوئی اس پادری کی آنکھ لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آ کر خواب میں کلمہ پڑھایا، فرمایا جو ہمارے نواسے کی سر کی قدر کرے ہمیں گوارا نہیں کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ صبح اٹھے وہ پادری کہتا میں نے اعلان کیا، میں نے کہا او بدبختو، جو سر کی قدر کرے اس کا انعام یہ ہے کہ اس کو خود نبی پاک جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور جو پورے جسم سے محبت کرتا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچ گیا، یزید ایک چھڑی اٹھاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یزید تو تھا ہی نہیں جی، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں جی۔ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں، مقصد میرا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بیان تو کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یزید تو تھا ہی نہیں جی، اس نے تو قتل نہیں کروایا جی۔ یزید نے چھڑی اٹھائی، کھجور کی چھڑی، اور میرے حسین کے لبوں پر ماری، لبوں پر۔ اس وقت ایک بڑے صحابی وہاں پر موجود تھے، ان کا بدبخت، ان کا نام مختلف روایت میں ملتا ہے، ایک میں حضرت عبداللہ ابن عباس ملتا ہے اور ایک میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بزرگ صحابی تھے۔ اور ان کا او بدبخت، میں نے ان لبوں پر حضور کے لبوں کو مس ہوتے دیکھا ہے اور تو ان پر چھڑی مار رہا ہے۔ وہ چھڑی مار رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا بتا تو جیتا ہے یا ہم جیتے ہیں۔ پھر اس نے اس قافلے سے کہا تمہاری کیا چاہت ہے؟ امام زین العابدین آپ فرمانے لگے ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر جمعے کا خطبہ دینے کا موقع دیا جائے، ہمیں باعزت طریقے سے مدینے پہنچایا جائے اور ہمارے تمام قافلے کے شہداء کو باعزت طریقے سے کربلا کے اندر دفن کیا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح جمعہ تھا، جمعے کی اذان ہوئی، امام زین العابدین کو ممبر پہ بٹھایا گیا، آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ نے خطبہ پڑھا نا، آپ نے فرمایا لوگوں اس حسین کو تم نے شہید کیا ہے نا، اس حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جنت میں وہی جائے گا جو میرے حسن حسین سے محبت کرے گا، مگر تم نے اسے شہید کر دیا۔ اس حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اے صحابہ سنو، یہ میرا وہ حسین ہے جو جنتی مردوں کا سردار ہوگا، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ امام زین العابدین تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں اور لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ یزید نے یہ سمجھا کہ لوگ میرے مخالف بن جائیں گے، تقریر بند کروا دی۔ جو ہی بند کروائی مؤذن نے اذان شروع کی۔ جب مؤذن پہنچا امام ابن کثیر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امام زین العابدین نے مؤذن کو پکڑ لیا اور پکڑ کے یزید سے کہا بدبخت، تو کہتا ہے میں جیتا ہوں، مگر ہم یہ کہتے ہیں آج بھی نماز کے اندر بھی اور اذان کے اندر بھی ہمارے نانے کا نام ہے، اور قیامت تک بھی ہمارے نانے کا نام زندہ رہے گا، ہم جیتے ہیں تو نہیں جیتا۔ اسی نقشے کو کھینچ کر اقبال نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دو چیزیں حسین نے چھوڑی جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ایک قرآن، دوسری نماز۔ قرآن سے اس قدر محبت کریں، اگر خود نہیں پڑھ سکے نا اپنے بچوں کو داخل کریں گے، اور یوں سمجھیں کہ ہم نے امام حسین کی محبت میں اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ کل میدان قیامت میں کم از کم امام حسین سے ملاقات ہو، ہم اتنا تو کہہ سکیں نا اے حسین، جس قرآن کو آپ نے نیزے کی نوک پہ پڑھا تھا، ہم نے اس قرآن کی محبت میں اپنا ایک بچہ وقف کر دیا تھا، اتنا تو کہہ سکیں۔ کل حسین سے اگر جنت کے دروازے پر ملاقات ہو، ہم اتنا تو کہہ سکیں نا اے حسین، تو نماز چھوڑ کے آیا تھا تلواروں کے سائے میں، ہم نے پھر تیری محبت میں اپنی پوری زندگی کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ مساجد کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت کا پرچم جو ہے اس کو بلند رکھیں۔ جو بعض لوگ 10 محرم الحرام کو سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، ان کا تعلق نہیں ہوتا کسی فرقے سے، ویسے سیاہ لباس پہن لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ شاید اس دن سیاہ لباس ہی پہننا ہوتا ہے، یا وہ ماتم دیکھنے چلے جاتے ہیں یا کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں اس تاریخ کو تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں، اسے بھی امام ابن کثیر نے لکھا اس کتاب کے اندر۔ اس وقت 3 گروہ تھے میدان کربلا میں، ایک حسینی گروہ، ایک یزیدی گروہ، اور ایک تیسرا گروہ تھا تماشائی، جو نہ حسینی تھا نہ یزیدی تھا۔ وہ تیسرا گروہ آج تک اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرتا رہا ہے کہ ہم نے حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ تو ہمیں تیسرے گروہ میں شامل بھی نہیں ہونا، اور تیسرے گروہ کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا، اور نہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ سے کسی نے پوچھا نا جناب آپ امام حسین کی یاد میں یہ ماتم وغیرہ کیوں نہیں کرتے، آپ فرماتے تھے کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم تو حسین کو زندہ سمجھتے ہیں، آج بھی حسین زندہ ہے، کل بھی حسین زندہ تھا، قیامت تک حسین زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ واخر دعوانا